अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो भी आपसी लड़ाई रही उससे दोनों ममालिक ने बहुत कुछ सीखा। एक तरफ पाकिस्तान के हवाले से जो गलत स्पेकुलेशंस थी पूरी दुनिया में और ख़ुद भारत में, वो तमाम की तमाम गलत साबित हुई। दूसरा, भारत के हवाले से जो हवा बना हुआ था पूरी दुनिया में, उस गुब्बारे में से भी हवा निकल गई। जहां एक तरफ उनके दिफाई निज़ाम को मलियामेट कर दिया गया, वहीं उनकी फ़िज़ाइया को भी ज़मी बोस कर दिया गया। और जो भारत की तरफ से दावे किए जा रहे थे मुख्तलिफ वक्तों के ऊपर, वो तमाम के तमाम दावे भी इतने गलत साबित हुए कि ख़ुद अब अपनी आवाम के सामने भी भारतीय हुकूमत खड़े होने में काफ़ी मुश्किलात का शिकार नज़र आती है। लेकिन इल्ज़ामात का सिलसिला भारत की अव्वलीन जो तरीक़ाकार है उसकी तरह बदलता नज़र नहीं आया है। एक तरफ सीज़ फायर के लिए अमेरिका के मिन्नतें करने के बाद जो भारत की तरफ से पेतरा बदला गया है, उसमें बुनियादी तौर पर यही कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान की जो एटमी तनसीबात हैं उस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के जो एटमी तनसीबात के जो कौंसल्स हैं उनको बीच में इंटरवीन करवा कर उनको एक चेक रखने के लिए पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया जाए। लेकिन पाकिस्तान ने भी रिस्पॉन्स में जो भारतीय एटमी तनसीबात मुख्तलिफ वक्तों में चोरी होती रही हैं उनकी तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। इस पूरे सिनेरियो में हमारी हुकूमत किस तरीके से इन तमाम इशूज़ के ऊपर खेलती है और जो बैनुल-अक़वामी बरादरी है उसको किस तरह मुतवज्जे करती है उन तमाम इशूज़ पर जो कि ख़ुद भारत की कारस्तानियों में शामिल है, ये एक बड़ा चैलेंज होगा। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि एक बड़ी डेवलपमेंट पॉलिटिकली रही और वो ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान बातचीत की राह हमवार होने जा रही है। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और तीसरी अहम चीज़ ये भी है कि अब हुकूमत ने देखना होगा कि आया सिफारती सतह पर किस तरीके से आगे चलना होगा और इसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स जिसमें अपोजिशन की जमातें भी एक पेज पर मौजूद हैं। आज इस तरीके से सेनेट में मुख्तलिफ वफाकी वज़रा गुफ्तगू करते रहे और ये बात होती रही कि किस तरह भारत ने ये पूरा जाल बुना। इन तमाम चीज़ों के ऊपर हुकूमत का एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ आना वक्त के साथ साथ हम देखेंगे कि बड़ा ज़रूरी है और आता भी रहेगा। इन्हीं तमाम इशूज़ के ऊपर बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, जो कि वफाकी वज़ीर हैं बराए मौसमियाती तब्दीली और वैसे बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया सर, आप स्टूडियो में पहली दफ़ा तशरीफ़ लाएँ। सर, गवर्नमेंट ने आज भी माशाल्लाह सेनेट में बड़ी स्पीचेस होती रही, इस पर बात भी हुई। क्या अपोजिशन है, क्या हुकूमत है? ऑलमोस्ट तमाम लोगों की ये राय है कि पाकिस्तान ने देर से सही लेकिन एक बड़ा मजबूत एक मौसर जवाब दिया है। लेकिन अगर हम भारत का परसेप्शन देखें तो सर वो ऐसे मतलब लोग हैं या ऐसा कंट्री है जो कभी भी एक पॉलिसी के ऊपर खड़ा नहीं होता। सीज फायर हुआ, उसके कुछ ही घंटे के बाद उन्होंने कहा जी हम तो हारे नहीं थे। तो आपके ख्याल में कैसी कंसिस्टेंट पॉलिसी है जिसके ऊपर काम करने की इस वक्त गवर्नमेंट को ज़रूरत है? और जिस तरीके से आपने देखा कि हमने एक रेजोल्यूशन भी पहले हम कौमी असम्बली में लेके आए, बात हो रही है कि तमाम पार्टीज़ को मिलाकर एक यूनानिमस एक होना चाहिए कोई ऐसा एजेंडा जिसके ऊपर पाकिस्तान आगे चले। भारत के पर्सपेक्टिव में आप क्या समझते हैं कि अब फर्दर क्या करने की ज़रूरत है कि उनको उस पॉइंट के ऊपर अग्रीड किया जाए कि वो ये जंग हारे हैं? देखिए, दो तीन चीज़ें हैं अहम। पहली चीज़ तो ये है कि इस वक्त हमें शक से नहीं, एतमाद से तमाम मंजरनामे को देखना चाहिए। अल्लाह ने आपको फ़तह याब किया है, जो शिकस्त खूर्दा है वो कभी मानेगा, कभी नहीं मानेगा, कभी बहाने बनाएगा। इससे हमें गर्ज नहीं होनी चाहिए। हमें इस एतमाद के साथ कि हम अपने मुल्क की, अपने बच्चों की, अपनी सरहदों की हिफाजत कर सकते हैं, इस एतमाद के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारी जो फ्रेमवर्क कंडीशन है वो एतमाद की होनी चाहिए, शक की नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, शक तो कमज़ोर आदमी करता है। इस वजह से हमने तो कोई कमज़ोरी है नहीं, कम से कम अभी तो नज़र नहीं आई है। तो इस वजह से हमें कुछ नहीं, हमने तो उनको चारों शाने चित जी, मैंने इसी वजह से कहा ना कि हमें ये वक्त है कि हम एतमाद से आगे चलें। दूसरी बात ये है कि हम फ़ख्र से अपनी तमाम फोर्सेस को देखें जिन्होंने हमें इस कामयाबी से सरफराज किया है। हम गरूर से ना इसे देखें। तो मैं समझता हूँ हमें फ़ख्र करना चाहिए, हमें मतानत दिखानी चाहिए और एतमाद के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ये तो मैंने आपको फ्रेमवर्क कंडीशंस बताई। बात ये जी कि हमारा ये जो शॉर्ट टर्म का गोल था वो ये था कि पहले तो हम पूरी दुनिया को, सिर्फ भारत को नहीं, पूरी दुनिया को ये दिखा सकें कि वी आर फुली केपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ आवर चिल्ड्रन। तो पहली बात तो ये है। उस चीज़ को इस्टेब्लिश करने के बाद हमारा मकसद डिस्ट्रक्शन तो नहीं था। हमने तो सिविलियंस को टारगेट भी नहीं किया जी। पहले दिन से कह रहे थे कि आप हमसे डायलॉग करें। तो यानी अपने ऊपर भी इतनी सुबकी इम्पोज करने के बाद भी अगर आपने डायलॉग ही करना था तो क्या बेहतर नहीं था कि जब पाकिस्तान ने कहा कि हमसे बायलैटरल डायलॉग कर लें तो आप कर लेते? जब पाकिस्तान ने कहा चलिए हमसे आप बात नहीं करते तो आप किसी मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन को सबूत शवाहिद दिखा के डायलॉग शुरू कर दें, आपने नहीं किया। हमने कहा चलिए मल्टीलैटरल को आप बीच में नहीं लाना चाहते तो आप वो
تم کچھ ممالک جن پہ آپ کو اعتماد ہے اور ہمیں اعتماد ہے، ان ممالک کو کہیں کہ وہ جائزہ لے لیں تاکہ ایویڈنس کی بنیاد پہ ہم ایک ڈائلاگ شروع کر سکیں، پرامن ڈائلاگ شروع کر سکیں۔ آپ نے کہا وہ بھی نہیں۔ پھر ہم نے کہا اچھا اگر آپ کچھ بھی نہیں مانتے تو ہم خود ہی اپنے جتنے جرنلسٹ ہیں ان کو ان جگہوں پہ جہاں پہ آپ نے نشاندہی کی ہے، یہاں پہ دہشت گردی کے مرکز ہیں، یہاں پر یہ ہے، جیسے پلوامہ میں ہم نے وزٹ کروایا تھا، جی جی، تو اس دفعہ بھی لے گئے، ان کو کہا بھائی یہ جگہ انہوں نے بتائی تھی، ادھر آپ دیکھ لیں، کوئی آپ کو دہشت گرد نظر آ رہا ہے؟ اس پہ بھی نہیں۔ اس سب کے باوجود آپ نے حملہ کر دیا۔ اب اس کے نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بھارت نے 3 متس بنا رکھی تھی، یعنی جادو ٹونے کا ایک کھیل شروع کیا ہوا تھا۔ ایک وہ یہ کہتے تھے کہ یار کنونشنل وارفیئر میں تو ہم پاکستان کو تباہ برباد کر دیں گے، ٹھیک ہے جی، ہماری 3 گنا بڑی فوج ہے، دگنی بڑی فوج ہے، تگنی بڑی ایئر فورس ہے، ہمارے پاس یہ والے جہاز ہیں، بحری بیڑا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے۔ اسی کنونشنل وارفیئر میں ان کو مات ہوئی۔ یعنی وہ ایک اور بات کہ ہر بات کو نیوکلیئر کر رہے تھے، نیوکلیئر کا تو ذکر ہی ختم ہو گیا، ہم تو کنونشنل وارفیئر میں اپنی سپیریورٹی جو ہے اس کو اسٹیبلش کر چکے ہیں۔ تو پہلے تو یہ مت ٹوٹ گئی، بسٹ ہو گئی۔ دوسری انہوں نے ایک مت بنا رکھی تھی مراج بولتا ہوں، رافیل کے طیاروں کے حوالے سے۔ رافیل ہوتا تو ہم جیت جاتے، جی آپ کو یاد ہوگا، 2019 میں بھی آپ چلائیے گا اگر آپ کو موقع ملے، جو مودی کہہ رہے تھے کہ بس اگر رافیل ہوتا تو ہم ایسی کی تیسی پھیر دیتے، تو بھائی اس دفعہ تو تھا، بالکل، اور وہ پرندے جیسے گرتے ہیں شکار میں، اس طرح ان کے رافیل گر رہے تھے۔ تو دوسری یہ مت کہ بھارت نے رافیل سے ایک زبردست سپیریورٹی ایئر فورس کی حاصل کر لی ہے، وہ مت بھی ختم ہوئی۔ تیسری انہوں نے مت بنا رکھی تھی جس کا آپ نے ذکر کیا کہ ہمارا دفاع اتنا امپینیٹریبل ہے کہ پتھر بھی نہیں پاکستان کا اندر آ سکتا، پتہ نہیں S-400 کوئی شیلڈ ہے، کوئی پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ بہرحال انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ کا، تو جب 4 5 6 گھنٹے دلی کے اوپر ڈرونز پھڑپھڑاتے رہے گجرات میں، اور جب ہم نے چاہا جس اڈے کو نشانہ بنانا اس اڈے کو نشانہ بنایا میزائلوں کے ذریعے، جس مورچے کو اڑانا چاہا اس مورچے کو اڑایا نشانہ تاک کے، تو یعنی وہ تیسری مت بھی ختم ہو گئی۔ اب بات یہ بھائی اتنی سبکی کے بعد بھی اگر بات ہی کرنی تھی تو پہلے ہی بات کر لیتے، لیکن میں جس کو غرور اور فخر کا فرق کہہ رہا ہوں اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیز فائر ہو گیا، انہوں نے کہا سیز فائر کرنے کو، ہم نے ایک رسپانسبل ملک کی طرح سیز فائر کر دیا۔ یہ اسٹیبلش کرنے کے بعد پلیز ڈونٹ میس ود اس۔ اچھا سر، اس میں ایک سوال ہے، آپ نے ابھی 2-3 باتیں بڑی امپورٹنٹ کی ہیں۔ اب جس طرح سیز فائر کی بات ہے، بات چیت کی بھی بات ہے، اب انہوں نے ایک طرف تو کہہ دیا کہ سیز فائر کر دیں، امریکہ نے بیچ میں انٹروین کر کے کہا مذاکرات بھی کرنے ہیں کسی نیوٹرل وینیو پر، لیکن اگر آپ کو مودی صاحب کی وہ 2 دن پرانی سپیچ یاد ہو تو پھر اس میں گھوم پھر کے وہی بات کہ دہشت گردی اور تجارت ساتھ نہیں چلتے، خون اور پانی ساتھ نہیں بہتے، مطلب لگ یہ رہا تھا کہ وہ فیس سیونگ کر رہے ہیں۔ لیکن اب ایسے ماحول میں بات چیت پھر کیسے ہوگی؟ وہ تو گھوم پھر کے وہی اسی پرانے ایجنڈا پر تھے۔ دیکھیے جو میں یہ متانت کی بات کر رہا ہوں وہ اسی وجہ سے کر رہا ہوں کہ ہم جب اس منزل تک پہنچے ہیں اور اللہ نے ہمیں کامیابی دی ہے، ہماری افواج نے ہمیں کامیابی دی ہے، مگر اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہم کامیاب ہوئے ہیں۔ اب اگر ہمیں کامیابی ملی ہے تو اس کامیابی کو استعمال کر کے ہمیں راستے کھولنے چاہیے، مسدود نہیں کرنے چاہیے۔ اس وجہ سے وہ تو یہ کہیں گے، ان کی خواہش کیا ہوگی کہ جو مار پڑنی تھی وہ تو پڑ گئی، اب اور کوئی بات نہ ہو۔ ہماری کوشش کیا ہوگی کہ شارٹ ٹرم میں تو سیز فائر ہو گیا، میڈیم ٹرم میں ہم انڈس جو ہماری واٹر ٹریٹی ہے وہ ایک اس کا ایک ورلڈ بینک کا بڑا کلیئر ایک موقف آ گیا ہے، مطلب وہاں بھی ان کی بات کی نفی ہوئی ہے ورلڈ بینک کی طرف سے جو ایشو کیا گیا ہے۔ مگر اس کے ساتھ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ میڈیم ٹرم میں ہمیں جو وائلیشنز یہ پہلے ہی کر رہے تھے، کہتے ہیں ہم معطل کر رہے، ہم نے کر دی، معطل کیا کر دیا؟ آپ پہلے ہی اس کو وائلیٹ 2 سال سے کر رہے تھے، نہ آپ اپنا کمشنر بھیج رہے تھے، نہ آپ پانی کی انفارمیشن شیئر کر رہے تھے، نہ وہ جو میٹر جو چیک کرنی ہے دونوں طرف سے ہمارے ان نے اور ان کے میٹرز ہم نے، نہ آپ وہ کرنے دے رہے تھے۔ تو ٹریٹی کو تو آلریڈی آپ نے معطل کیا ہوا تھا۔ بالکل۔ تو پھر یہ بہانہ بنانا کہ یہ پہلگام ہو گیا اس وجہ سے ٹریٹی، ارے بھائی آپ کو کیا پتا تھا کہ پہلگام ہونے والا ہے؟ آپ کے خیال میں یا گورنمنٹ کے خیال میں اصل ریزن کیا تھا؟ کیونکہ بھارت دکھاتا کچھ ہے، بیک آف دا مائنڈ ان کے ہمیشہ مکاری کچھ اور ہوتی ہے۔ دیکھیے مجھے تو یہ نہیں پتا، مجھے پتا کہ ہمارا نیشنل انٹرسٹ یہ ہے کہ ہم نے پانی کے فلو کو نہیں رکنے دینا، ہمارے لیے یہ اعلان جنگ ہے۔
جنگ میں ہم برتری ثابت کر چکے ہیں، ہم کوئی دوبارہ جنگ نہیں کرنا چاہتے، ہم پہلے بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر اگر ہماری پانی روکا گیا تو اس کا مطلب جنگ ہوگا. اور تیسری بات یہ ہے کہ روٹ کاز ہمارے کانفلکٹ کا کشمیر ہے. تو اگر آپ روٹ کاز نہیں استعمال کریں گے تو کبھی پانی کی شکل میں، کبھی پرندوں کی شکل میں، کبھی کوئی دہشت گردی کے الزام کی شکل میں، کبھی مجھے اس نے پتھر مارا، کبھی مجھے اس نے گھور کے دیکھا، تو ان سلسلوں میں جب تک روٹ کاز جو کانفلکٹ کا ہے وہ ہم ریموو نہیں کریں گے، یہ کانفلکٹ ایسے ہی چلتا رہے گا. درست کہہ رہے ہیں. تو ہمارا جو شارٹ، میڈیم اور لانگ ٹرم ہیں، اس میں لانگ ٹرم میں تو جب تک جو اصل مسئلہ ہے کشمیر کا وہ حل نہیں ہوگا تب تک یہ معاملات طے نہیں ہوں گے. میڈیم ٹرم میں ہم کیونکہ سمجھتے ہیں کہ پانی کے اوپر کوئی بھی قباہٹ ڈالنا، کوئی بھی بند باڑنا، کوئی بھی ڈویژن کی کوشش کرنا اعلان جنگ ہے، کیونکہ ہماری 50% عوام جو ہے وہ زراعت کرتی ہے، ہماری 24-25% جی ڈی پی جو ہے وہ ایگریکلچرل ہے. تو اگر کوئی ہمارے 50% لوگوں سے ان کی روزگار چھینے گا یا ہماری جو ترقی ہے، جی ڈی پی ہے، اس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ تو جنگ ہے پھر. بالکل ٹھیک. اور تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا موقع ہے، جب بیٹھیں گے بات کریں گے تو ہمارے جو مسائل ہیں ہم ان کو سامنے لے کر آئیں گے اور اس کو استعمال کریں گے، اس موقع کو ایک مثبت ڈائیلاگ کے لیے، جس کے نتیجے میں دیر پا امن جو ہے وہ ملک میں آ سکے، ہمارے بھی اور ان کے بھی. دیکھیے غریب ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، تو ہمیں تو دیکھیے انہوں نے تو جیسا کہ آپ نے کہا، اپنی سالمیت کے اوپر تو میں نے آپ کی بات دہرانے لگا تھا. آپ نے جو کہا کہ آپ نے رافیل لا کے اور 6 سال کی بچی مار دی، یہ بہادری ہے. ایک طرف 6 سال کی بچی جس کی لاش آپ نے دیکھی شہید کی، اور بچہ 7 سال کا ارتضیٰ. بالکل ایک طرف تو آپ نے یہ دیکھا کہ رافیل کیا مار رہے ہیں، دوسری طرف ہماری انگیجمنٹ دیکھیں، ساری انگیجمنٹ ملٹری تھی. جو اڈے تھے وہ بھی ملٹری تھے، جو مورچے تھے وہ بھی ملٹری تھے، جو دفاعی نظام تھا وہ بھی ملٹری تھا، جو جہاز گرائے وہ بھی ملٹری تھے. ہم نے کوئی چیز ایسی نہیں کی جس پہ نہتے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نشانہ بنایا. انٹرنیشنل میڈیا بھی دیکھیں نا، آج بھی ڈپلومیٹ میں جو کالم آیا اس میں یہی بات کی گئی ہے کہ ہماری فضائیہ اور ہمارے ڈیفنس نے کہیں بھی کسی کو ڈیمیج نہیں کیا. اچھا، یہ جو کشمیر کی سر آپ نے بات کی ہے، کشمیر کا ایشو آپ کے خیال میں کتنا ریوائیو ہوا ہے؟ دیکھیں ٹرمپ کو اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس میں ثالثی کا رول کر سکتے ہیں تو یہ تو بھارت کی ایکسپیکٹیشن تھی نہیں. ویسے تو انہوں نے ماضی میں بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا، لیکن بھارت نے کبھی ان کو اس لائن تک پہنچنے ہی نہیں دیا کشمیر کی. دیکھیے بات یہ، میں نے تو آپ کو پہلے کہا کہ ہمارے لیے ایک اپرچونٹی ہے کہ اللہ نے ہماری عزت بھی رکھی، ہمیں کامیاب بھی کیا اور وہ بات چیت کا دروازہ بھی کھول دیا. ہم پیس چاہتے ہیں، وہاں پہ بھی کچھ سینسیبل لوگ پیس چاہتے ہوں گے، مجھے نہیں پتا، میرا ان سے کچھ نہیں ہوتا، کوئی ملاقات نہیں ہوتی، اس وجہ سے میں کہہ نہیں سکتا وہ کیا چاہتے ہیں. لیکن مجھے یقین ہے کہ جس جگہوں پہ غربت اتنی ہو جیسے ہمارے ملک میں ہے وہاں بھی ہوگی، وہاں کے لوگ بھی ترقی کرنا چاہتے ہوں گے. ہمارے لوگ تو ترقی کرنا چاہتے ہیں عزت سے، آبرو سے، انٹیگریٹی سے، وہاں پہ بھی لوگ چاہتے ہوں گے. تو اگر کوئی راستہ ہے ایسا کہ بجائے اس کے کہ یہ ہندتوا کا بھجن گاتے پھریں اور پرچار کر، اور جو آپ کی انٹرنل پالیسی ہے اس کو آپ پاکستان پہ بھی لا کے امپوز کرنے کی کوشش کریں، تو اس سے بہتر راستہ یہ ہے کہ بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے ان معاملات کو طے کیا جائے. ٹھیک. اچھا سر، لاسٹ کویسچن ہے آپ سے، اگر آپ نے بات چیت کا حوالہ دے ہی دیا ہے تو میں ود آل ڈیو رسپیکٹ، پی ٹی آئی کی اور نون کی بات چیت کا ماحول بن رہا ہے، مطلب بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے. یہ ہمیں پی ٹی آئی سے ویسے کہنا چاہیے، آپ کی طرف سے تو بہت مرتبہ یہ بات کی گئی ہے، لیکن اس میں کہا یہ جا رہا ہے یا خبریں یہ آ رہی ہے کہ وزیراعظم صاحب نے کہا ہے کہ جی اس کو ذرا شو لائٹ سے ذرا سائٹ پر رکھ کر خاموشی سے ایک سنجیدہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے. اچھی بات یہ کہ سر پی ٹی آئی نے انڈرسٹینڈ کر لیا ہے کہ اب ڈائیلاگ ہی الٹیمیٹ سلوشن ہے. کیا آپ ذہن میں رکھتے ہیں کہ اپوزیشن کو کیسے اکوموڈیٹ کریں گے سسٹم میں؟ اوبویسلی دیکھیں وہ بھی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، آپ لوگوں نے کبھی ڈینائی نہیں کیا، لیکن وہاں سے جو سنجیدگی نہیں نظر آتی ہے اس کا بڑا ایک مسئلہ درپیش ہوتا ہے حکومت کو. دیکھیے پرائم منسٹر نے کوئی ایسے چھپ چھپا کے تو کہا نہیں، پرائم منسٹر نے تو فلور آف دا ہاؤس پہ کہا ہے بالکل کہ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں. پہلے بھی کہا ہے انہوں نے، اور میں اگر آپ اوبویسلی آپ سمجھیں گے میں پارٹی ہوں تو آپ اسپیکر صاحب کے دفتر میں آ جائیے، ہم آ جاتے ہیں، ہم سے بات کیجیے. یہ دعوت تو کئی مرتبہ دیکھ چکی. دیکھیے بات یہ کہ جب بھی آپ ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں نا، پرابلم کہاں سے آتی ہے؟ پی ٹی آئی فار ایگزامپل پچھلے دنوں یہ جب جنگ چل رہی تھی تو ہم تو فوکس تھے سارے، اور ایگزیکٹو نے اپنا کام کیا، تقریریں نہیں کی. یعنی جس چیز کو کرنے میں 3 ہفتے لیے
بھارت نے پریپریشن میں ہم نے 4-5 دن کے اندر وہ پریپریشن کر کے اس کا جواب دے دیا. ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے نا. اور جب انہوں نے رات کو ڈرون اڑائے تو 3 گھنٹے میں اس کا جواب دے دیا. ایسے ہی ہے. تو ہماری تو لیول آف پریپریشن اور انگیجمنٹ ایگزیکٹو تھی اور کنٹینیوس تھی, دفاعی تھی, کنٹینیوس تھی. اب بات یہ ہے کہ اس دور میں جب گفتگو ٹی وی کے پہ میں جاتا تھا تو لوگ کہتے تھے آپ اے پی سی کیوں نہیں کرتے. مان لیں کرتے ہیں, مان لیں. میں نے کہا کوئی اعتراض نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ پارلیمان موجود ہے جس میں پی ٹی آئی موجود ہے, جس میں تمام سیاسی جماعتیں موجود ہیں, تو سب کا موقف آ جاتا ہے وہاں. نہیں دیکھیے, پارلیمان بنا ہی اس کام کے لیے. اے پی سی تو ایک علیحدہ چیز ہے جس کی کوئی کانسٹیٹیوشنل سپیس نہیں ہے. پارلیمان تو آئین کے اندر لکھا گیا ہے کہ آپس کے معاملات طے پارلیمان میں ہوں گے, کمیٹیز میں ہوں گے. تو جب وہ پارلیمانی فورم موجود ہے تو یہ اے پی سی کیوں آپ بلا رہے ہیں؟ کون سی پارٹی ہے جو پارلیمان میں نہیں ہے؟ اچھا, تو پھر تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلا کہ اے پی سی کا مطلب یہ تھا کہ عمران پہ بات کریں گے. جب بھی اے پی سی کی بات ہوگی, جب بھی ڈائیلاگ کی بات ہوگی, اس میں نہ اے پی سی ہے, نہ پاکستان کی سیکیورٹی ہے, نہ ڈائیلاگ ہے. اس میں سیاسی طور پہ آپ کے پروگرام کے لیے شام کے اجاگر کرنا ہے دوبارہ سے عمران خان صاحب کا مقدمہ. اب عمران خان صاحب کا مقدمہ تو قانونی ہے, ان کو 7 سال سزا ہوئی ہے 190 ملین پاؤنڈ ملک ریاض صاحب کو دینے میں. بھائی نہ دیتے, ہمیں آپ کہتے رہے کہ وہ اکاؤنٹ دکھائیں, یہ غلط بات ہے, یہ جھوٹ ہے. پھر وہ کاغذ نکل آیا نا تو نظر آ گیا کہ سرکار نے اکاؤنٹ دیا تھا ملک صاحب کا جو سپریم کورٹ میں جرمانے کی مد میں ہے. اب یہ ساری چیزیں آ گئیں سامنے, سزا ہوگی تو حکومت کیا کرے؟ بھائی آپ عدالت سے ریلیف لے لیں. چلیں سر, یہ تو ایک لیگل ایسپیکٹ ہے نا, لیکن اب ایک اچھی بات یہ ہے کہ اگر ڈائیلاگ ہونا ہے آئین پہ, قانون پہ, آنے والے وقت میں ہونے والے الیکشنز پہ, کیونکہ ہر الیکشن متنازع ہو جاتا ہے, ہمارا بھی ان کا بھی, بالکل. تو اگر تو وہ بات کرنی ہے تو اس میں عمران صاحب کا کوئی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں. اور اگر صرف عمران صاحب کی بات کرنی ہے اور باقی باتیں صرف ہیلا بہانا ہے تو پھر یہ بات کیسے آگے بڑھے گی؟ کیونکہ وہ پھنس کہاں جاتی. پچھلی دفعہ جب ڈائیلاگ کی بات ہوئی تو 6 مہینے تو وہ یہ کہتے رہے کہ پہلے خان کو چھوڑیں, پھر انہوں نے کہا نہیں خان کو بھی چھوڑیں, باقیوں کو بھی چھوڑیں. چلیں اچھی بات تھی, کم از کم باقیوں کو بھی ڈال دیا. پھر جب سزا ہو گئی تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں کرنی, بات ہی نہیں کرنی. تو بات یہ ہے کہ بات اگر ڈائیلاگ کرنا ہے سیاست پہ تو ضرور ہونا چاہیے قانون اور لیکن ایک مثبت پیش رفت ہے جس پہ پاکستانیوں کو خوشی ہے کہ کم از کم ایک رفت جو تھا اپوزیشن اور گورنمنٹ کا. میں تو اے پی سی کے لیے بھی حاضر تھا. میں نے کہا آپ بتائیں کہ کیا جب اے پی سی میں ہم آئیں گے, اے پی سی کی گفتگو شروع کریں گے, تو کیا آپ عمران کا ذکر کریں گے یا اے پی سی کا؟ کیونکہ آپ کے وہ بیرسٹر صاحب بھلے آدمی ہیں, علی ظفر صاحب بھلے آدمی ہیں, سلمان اکرم راجہ صاحب ہمارے دوست ہیں. آپ ہم سے بات کریں گے صرف اس کو موقع بنا کے؟ جواب کیا دیا انہوں نے کہا عمران کے بغیر بات نہیں. بالکل صحیح. چلیں بہت بہت شکریہ سر, آپ کے ساتھ ہمیشہ گفتگو بڑی دلچسپ ہوتی ہے. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یقیناً گورنمنٹ کا جو پرسپیکٹیو ہے پاک بھارت ایشو سے ریلیٹڈ بھی, اپوزیشن سے ڈائیلاگ کے حوالے سے بھی بڑا کلیئرلی انہوں نے دیا. ایک مختصر وقفے کے بعد اپوزیشن سے ان کا موقف انہی ایشوز کے بارے میں لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جہاں بہت سی پاک بھارت خبروں کے اوپر پاکستان کے بہت سے لوگوں کے دل خوش ہیں اور یقیناً مطمئن بھی ہیں, وہاں ایک اور اچھی خبر آج یہ رہی کہ بالآخر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے مذاکرات کا دروازہ حکومت کے لیے کھولا گیا ہے. اب بظاہر چاہے نیم دلی سے صحیح چاہے خوش دلی سے صحیح, لیکن حکومت نے اس سے پہلے بھی کچھ مرتبہ مذاکرات کی بات کی تھی. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ماضی میں ہونے والے مذاکرات بھی اسی لیے کامیاب نہیں ہو سکے تھے کہ کچھ کور ایشوز کے اوپر دونوں طرف سے تحفظات یا مس انڈرسٹینڈنگز موجود تھیں. لیکن اب لگ یہ رہا ہے کہ شاید بہت سی چیزوں کے اوپر کنسنسس بلڈ اپ ہونے جا رہا ہے. خاص طور پر یہ جو پاک بھارت سینیریو تھا, اس نے اپوزیشن اور حکومت کو بھی بات چیت کرنے, عوام کے اندر بھی جو مسائل ایک دوسرے کے حوالے سے موجود تھے, پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے موجود تھے, اداروں کے حوالے سے موجود تھے, بہت ساری چیزوں نے اس قوم کو متحد کیا. اور شاید یہی ایک پازیٹیو چیز ہے جس کا شاید پاکستان تحریک انصاف نے بھی ادراک کیا. لیکن آخر کن وجوہات کی بنا کے اوپر یہ آپشن چوز کیا گیا ہے اور آخر ایجنڈا آگے کیسے لے کر چلا جائے گا, اسی کے اوپر تفصیلی بات کریں گے. بات کرنے کے لیے میرے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما بیرسٹر عمیر نیازی صاحب. عمیر صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. سر بہت سی اچھی خبروں میں آج کی اچھی خبر یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف اور گورنمنٹ بات چیت کرنے فائنلی جا رہے ہیں. لیکن ماضی میں جو کچھ دور ہوئے بات چیت کی, اس میں کچھ نہ کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑا تھا. اس مرتبہ جو اگری کیا گیا ہے وہ آپ کے خیال میں کس بات کی وجہ سے یا کس بیسس پہ کیا گیا ہے؟ اچھا جی, اس کی ابتدا تو بنیادی طور پہ فلور آف دا ہاؤس پہ ہوئی جب شہباز شریف صاحب نے تقریر میں کہا کہ میں اسپیکر چیمبر میں آنے کے لیے تیار ہوں اور ہم بات چیت کر سکتے ہیں. اور فلور آف دا ہاؤس پہ ہی بیرسٹر گوہر نے ریسیپروکیٹ کیا کہ ہم اس آفر کو خوش آئند کہتے ہیں. بعد میں وہ
عمران خان صاحب سے منگل والے دن ملے ہیں اور ان سے انسٹرکشنز لی ہیں. اب انشاءاللہ ایک انفارمل انگیجمنٹ ہوتی رہے گی گورنمنٹ کے ساتھ, تو اس کے بعد دیکھتے ہیں اب گورنمنٹ کے کورٹ میں بال ہے وہ کس طرح سے اس کو پلے کرتے ہیں. اچھا, لیکن اب جس طریقے سے اگر ہم پرانی ملاقاتوں کا حوال بھی رکھیں تو اس میں جیسے حکومت کی طرف سے ایک یہ شکایت رہی ہے بظاہر کہ بات چیت تو ہوتی تھی لیکن اس میں بنیادی شرط یہ ہوتی تھی کہ اس بات چیت میں کہ خان صاحب کو ریلیز کیا جائے. ایسی کوئی چیز ابھی کنڈیشن تو نہیں رکھی گئی پی ٹی آئی کی طرف سے؟ پی ٹی آئی نے تو دیکھیں کیا ایکسپیکٹیشن ہے, پی ٹی آئی کی نظام سے ایکسپیکٹیشن ہے جس کو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد مسخ کر دیا گیا. بنیادی طور پہ دیکھیں نا, آج بھی عمران خان صاحب کا القادر والا اتنے عرصے کے بعد جو ہے نا بیل جو سسپینشن آف سینٹنس کی درخواست آج لگی, مطلب وہ پہلے بھی لگ سکتی تھی مگر اس کو غیر ضروری آبجیکشنز میں انگیج کیا رکھا, اور اب بھی آپ اس کے بعد دیکھیں گے پروسیکیوشن سائٹ اس کو ڈیلے کرے گی کہ کسی نہ کسی طرح عید کے بعد چلی جائے. اگر بائی دا بک چلیں تو عمران خان کے کیسز تو اپنے اینڈ پہ کھڑے ہیں. اگر آج یہ سینٹنس اس مہینے میں سسپینڈ ہو جاتی ہے تو پیچھے کون سا مقدمہ ایسا بقایا ہے کہ جس کی وجہ سے عمران خان جیل کے اندر رہیں گے. ٹھیک. اچھا, اب سر تھوڑا سا یہ پہلو بھی مجھے بتائیے گا کہ اس پہ جب یہ پاک بھارت ایشو ہوا تو اس پہ خان صاحب کا بھی اسٹیٹمنٹ آیا اور اوبویسلی انہوں نے جو بھارت کا اصل چہرہ تھا اس پہ کھل کر بات کی. ان کے ماضی کے بھی بڑے کلپس وائرل ہوتے رہے جس میں جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم جواب دیں گے تو ہم انتظار تو نہیں کریں گے. اس کے اوپر پی ٹی آئی کی پالیسی کیا ہے؟ یہ جو پورا سینیریو تھا, آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ نے جس طرح بھی ایکشن لیا اور جس طرح ہماری افواج نے ایکشن لیا, اب اس میں جو بھارت کی طرف سے ابھی تک رسپانسز آ رہے ہیں اوبویسلی جس طرح کا وہ ہے جس ملک, اسی طرح کے رسپانسز ابھی تک آ رہے ہیں کہ وہ قائم نہیں ہے اپنے اس سیز فائر کے ایلیمنٹ اس سٹیک کے اوپر جو انہوں نے بات کی تھی. آپ کیا کہیں گے, گورنمنٹ جس طرح ابھی کام کر رہی ہے یہ صحیح پالیسیز ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ کہیں کہیں ہم سے بھی کوئی غلطی ہو رہی ہے ان میں؟ نہیں, گورنمنٹ کا تو دیکھیں نا, گورنمنٹ نے تو بیسیکلی اس چیز سے جو ہے نا اجتناب کی کوشش کی ہے. ان کا تو رہے کہ بھئی یہ شاید جھوٹ ہی ہو مگر ہے کہ ایک جنگ مسلط کر دی اور مودی نے کرنی تھی. جس طرح کا اس کا رویہ ہے, جس طرح کی آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی اس کو ڈرائیو کر رہی ہے, مگر اس گیپ کو کس نے فل کیا؟ آپ کی آرم فورسز نے گیپ کو فل کیا. اور 5ویں دن کے بعد جو آپ نے رسپانس دیکھا وہ ایک فیصلہ کن رسپانس تھا. تو ابھی بھی دیکھیں ان کے جو حالات ہیں یہ ابھی بھی مودی کو اس طرح سے رسپونڈ نہیں کر رہے. مودی تو آج بھی اتنی ہزیمت اٹھانے کے باوجود بھی جو 2 دن پہلے کی سپیچ تھی, میں وہی آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ وہ میں نے ابھی پچھلے سیگمنٹ میں بھی نون لیگ سے یہی موقف جانا کہ وہ تو 2 دن پہلے بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جی دہشت گردی اور تجارت ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتے. تو لگ تو یہ رہا ہے کہ سیز فائر کے بعد بھی وہ اپنی اسی بات پہ قائم ہے جو پرسیپشن اپنا بلڈ اپ کر رہے تھے پاکستان کے خلاف. رہے گا. دیکھیں ہم نے جعفر ایکسپریس کے بعد مودی کو تو کاؤنٹر ہی نہیں کیا. جعفر ایکسپریس کس نے کرایا؟ کرانے والا انڈیا, چاہے بے شک افغانستان سے ہوا. ریسورسز کس کے استعمال ہوئے؟ ہم نے تو نہیں رسپونڈ کیا. ہم کیوں نہیں کہتے کہ آج پاکستان کی سرزمین پہ دہشت گردی ہوگی تو ہم آپ کے آر ایس ایس کے کیمپس کو اٹیک کریں گے, مگر یہ نہیں کہیں گے. پرابلم کیا ہے؟ کیونکہ وہ والیوم 10 کبھی پبلک نہیں ہوا. والیوم 10 اگر پبلک ہو جاتا تو ابھی نندن سے 10 کس کا جو سپریم کورٹ میں پاناما کے وقت تھا, ٹھیک ہے نا, تو آپ کو ساری ان کی اس میں کیا تھا دیکھیں, آپ کو ساری انگیجمنٹس نظر آ جائیں گی کہ شریف خاندان کی کدھر کدھر انگیجمنٹ ہے. جو خاموشی دیکھیں نا, اگر مریم نواز کا ٹویٹر اور نواز شریف کا ٹویٹر خاموش ہے تو کس وجہ سے خاموش ہے؟ دیکھیں یہ ساری چیزیں پروب ہونے والی ہیں. اچھا, یہ ویسے واقعی بہت دلچسپ بات تھی کہ بڑے عرصے طویل وہ جو گیپ رہا تھا نون لیگ کا اس میں خاموشی رہی, لیکن اس کے بعد ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ نواز شریف صاحب پورے آپریشن جو ہے اس کا وہ سپرویژن کر رہے تھے. اب دیکھیں یہ اس طرح سے آپریشن کی سپرویژن ہو تو یہ تو وہ لگتا ہے کہ نہاری کی دیگ تقسیم کا آپریشن ہوگا جس کو وہ سپروائز کر رہے ہوں گے, ورنہ وار زون میں مطلب کون سے پلانز جو ہے نا ان سے ڈسکس. بالکل صحیح. اچھا, یہ جو کشمیر کا ایشو ریوائیو ہوا ہے, اس سے چلیں اگر ہم پازیٹیو اسپیکٹ بھی رکھیں, آپ کے خیال میں یہ کتنا زبردست اپرچونٹی ہے پاکستان کے لیے؟ کیونکہ کشمیر کو تو 2019 کے بعد بالکل ایک ایسی فارم میں بھارت لے گیا تھا کہ اس کے اوپر بات چیت ہی نہیں کی جاتی تھی. اوور آل دیکھیں جب سے شملہ معاہدہ سائن ہوا ہے, دیکھیں ایک قطر کی ڈبیکل کے بعد کشمیر ایک انٹرنیشنل ایشو سے ایک بائی لیٹرل ایشو کے سٹیٹس میں چلا گیا تھا. آج اللہ نے آپ کو وہ موقع دے دیا ہے کہ دوبارہ جس طرح سے انہوں نے سنتاس معاہدہ ریووک کیا ہے, آپ کو بھی شملہ معاہدے کو ریڈو کرنا پڑے گا. آپ کا کشمیر انٹرنیشنل ایشو ہے اور یہ یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے مطابق اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق اس کو حل ہونا چاہیے, اور اسی کے لیے کوشش کریں. آپ کہیں کہ ثالثی ہم امریکہ کے پاس لے جائیں گے تو وہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. دیکھیں امریکہ نے کس وقت انٹروین کیا ہے؟ جب آپ کا جنگ میں پلڑا بھاری تھا, اور جب بھارت بیک فٹ پر چلا گیا تھا. 4 دن ہم بولتے رہے, انہوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا. اور دیکھیں جس طرح کے اٹیک ہم پہ کیے, یہ تو چلیں ہم نے اس کو برداشت کیا, ورنہ انہوں نے تو کسر نہیں چھوڑی نا. انہوں نے اسٹریٹجکلی تو ہر جگہ پہ ہمیں
एंटेगनाइज करने की कोशिश, उन्होंने सिविलियंस पे किया, उन्होंने हमारी रिलीजियस मकामात को हिट किया, उन्होंने फिर हमारे मिलिट्री टारगेट्स को भी किया। अच्छा, ये भी आपने सिंतास माहिदे की बात की है सर, तो ये तो अभी भी वहाँ से ये कहा जा रहा है कि इस माहिदे को हम नहीं बरकरार रखेंगे, लेकिन वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक बड़ा क्लियर इस पे एक स्टेटमेंट आया है कि जी ये माहिदा आप इस तरह ऑब्सलीट नहीं कर सकते। इंटरव्यू दिया है वर्ल्ड बैंक के जो सदर हैं उन्होंने तो कहा है कि ये इस तरह नहीं हो सकता कि कोई भी एक मुल्क कभी भी दिल चाहे पीछे हट जाए। तो आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान को इस पर अब क्या फर्दर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि वो जिन बातें जो वो पहले कर रहे थे वो हटदर्मी से उन्हीं बातों पर कायम है अभी भारत अभी वो भी। तो रहेंगे, देखें ना, उन्होंने तो देखें दरियाए सिंध पे खाली 6 डैम्स बना लिए हैं, ठीक है, कितना पानी आपका ब्लॉक कर लिया। देखें जब तक आप उसको इन्वोक नहीं करेंगे सिंतास मुआहदे को और उसकी पीनल कॉन्सिक्वेंसेस के लिए नहीं जाएंगे, भारत ने तो बाज नहीं आना, उसने तो पूरा प्लान बनाया हुआ, और जब तक आप वो करेंगे वो शायद दूसरी लड़ाई के लिए तैयार हो चुका होगा आपके साथ। नहीं तो फिर इसमें फर्दर रिएक्शन क्या देना चाहिए पाकिस्तान को, अब करना क्या चाहिए? देखें आपको इंडिया इसराइल नेक्सस को बेनकाब करना पड़ेगा, आपको अपनी रीजनल अलाइंसेस को और ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा। चाइना एक बाएतमाद साथी तो है ही है, मगर जिस तरह से इस मौके पे आपके साथ खड़ा हुआ, तो आपको भी अपनी फॉरेन पॉलिसी को रीथिंक करना पड़ेगा। जब तक आप रीजनली अपने नेबर्स के साथ ठीक नहीं बैठेंगे, अफगानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, इनके साथ कंफर्टेबल नहीं होंगे, आप लॉन्ग टर्म में एक बड़ी लड़ाई की तरफ जा रहे हैं, तो आपको इन सब की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया उमर नियाज़ी साहब सर आपके वक्त। यकीनन पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान के कोर इशूज़ के साथ हुकूमत की तरह अपोजिशन भी खड़ी है, लेकिन जब तक अपनी पॉलिसीज़ को रिवाइव करके नए वक्त के साथ आप अगर चलना चाहते हैं तो यकीनन आपको बहुत सी चीज़ों में बदलाव करने की भी ज़रूरत है। एक मुख्तसर वक्फा और दिफाई लिहाज से जहाँ पाकिस्तान इस वक्त खड़ा नज़र आता है, इसमें मज़ीद कितनी बेहतरी की गुंजाइश है, इसके ऊपर बात करेंगे कुछ फ़िज़ाइया के एक्सपर्ट से एक मुख्तसर ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान और भारत के दिफाई महाजों के ऊपर गुफ्तगू हो रही है, ये भी वाज़ेह हो चुका है कि पाकिस्तान दिफाई लिहाज से चाहे फ़िज़ाइया हो या बरी अफवाज हो यकीनन बेहतर परफॉर्म करने में यकीनन ज़्यादा नंबर ले चुका है। लेकिन जहाँ तक भारत की बात है, भारत में अब नए नए दावे हर गुजरते दिन के साथ आ रहे हैं, लेकिन ये भी अपनी जगह दुरुस्त बात है कि पाकिस्तान के तैयारी गिराने के हवाले से जो नंबर्स पहले कोट किए जा रहे थे, पहले तो भारत ने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया था, लेकिन उसके बाद एक्सेप्टेंस के बाद भी इन तैयारों की तादाद में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। यकीनन गुज़रते दिनों के साथ जैसे जैसे ये मामला मज़ीद सुलझेगा, इसमें मज़ीद भी कुछ क्लैरिटी आएगी। लेकिन अब दिफाई लिहाज से जहाँ DGMOs की तरफ से एक कनेक्शन बिल्डअप हुआ है, किस हद तक पाकिस्तान दिफाई तौर पर अपनी पोजीशन को मुस्तहकम तो रख सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी टेबल पर मुज़ाकरात के लिए बैठ सकता है, इसके लिए कितने इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको जहन में रखना चाहिए, पॉलिटिकल लीडरशिप को भी और साथ में हमारी जो सिक्योरिटी लीडरशिप है उसको भी इसी तमाम सिचुएशन के ऊपर बात करेंगे और इसके खत्ते के ऊपर क्या असरात होंगे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर दिफाई तजियाकार हैं ए मार्शल रिटायर आमिर मसूद साहब मेरे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आमिर साहब आपके वक्त का। जी आमिर मसूद साहब, सर फरमाइएगा कि आपके ख्याल में टेक्निकलिटीज़ क्या होती हैं? सर पहले ये कहा जा रहा था कि तकरीबन 6 तैयारे पाकिस्तान ने गिराए, लेकिन अब ये नंबर कहा जा रहा है 7 है, लेकिन आपके ख्याल में हमने शुरू तो इसको 5 से किया था, अब ये कैसे आइडेंटिफाई होता है? क्योंकि भारत तो पहले 3 से ज़्यादा तैयारों के बारे में कन्विंस ही नहीं था ना, वो तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे कि इतने तैयारे मार गिराए गए हैं। अब इसका कैसे इसकी तस्दीक की जाती है कि आपने दुश्मन के कितने तैयारे गिराए हैं? जी शुक्रिया बहुत बहुत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जो तैयारे गिराने वाला मामला है, तैयारे तो उनके गिरे हैं और वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी आपने अंदाजा लगाया होगा जब उनके मिलिट्री के सीनियर ऑफिसर्स आए थे, तो ये जो एयर मार्शल थे उन्होंने बड़ा क्लियरली ये कहा था कि जंग में नुकसान होता है इधर साइड। तो दैट वाज मतलब एक किस्म की वो एडमिशन इस बात की कि उनके तैयारे गिरे हैं, क्योंकि ये तो मेरा ख्याल में बड़ा इन्होंने एक सब्र तहम्मुल से इस तरह का जवाब दे दिया। अदरवाइज तो इनका ये है कि ये तैयारा गिराए बगैर भी क्लेम कर देते हैं, जिस तरह अभिनंदन के जमाने में इन्होंने किया। सो इनके क्लेम्स तो बहुत एग्जेजरेटेड होते हैं। तो मेरा ख्याल में एक ठीक ठाक किस्म की इन्हें चोट लगी है और काफी सारे तैयारे गिरे हैं। जहां तक उसकी वेरिफिकेशन का ताल्लुक है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत टेक्नोलॉजी है जिससे आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि तैयारा गिरा है कि नहीं गिरा। और चूंकि ये ज्यादातर जो शूटिंग हुई वो बियॉन्ड विजुअल रेंज हुई, जो कि डिस्टेंसेस अगर आप कह लें कि 80 से 100 किलोमीटर और उससे भी शायद ज्यादा थे, तो उस लिहाज से जो मेथड्स हैं जिससे वेरिफिकेशन की जा सकती है वो स्पेस के थ्रू है, उनकी स्पेस इमेजरी होती है, उसके थ्रू आप कर सकते हैं। फिर आपके रेडार्स होते हैं जो ग्राउंड पे होते हैं, जो देख रहे होते हैं उस वक्त कि उस तरफ से जो जहाज आ रहे थे
اور وہ پھر غائب ہو گئے. اسی طرح آپ کے اپنا جو جہاز کا ریڈار ہوتا ہے اس پہ پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ دشمن کا جہاز آ رہا ہے، اور آپ نے جب میزائل چلایا تو اس کے تھوڑے عرصے بعد وہ جہاز اس ریڈار سے غائب ہو گئی ہے. تو مطلب ٹیکنالوجی اس طرح کی موجود ہے کہ آپ بڑی آسانی سے بڑے ٹھیک طریقے سے اور سچے طریقے سے اس کی ویریفیکیشن کر سکتے ہیں. اچھا لیکن سر اب یہ تھوڑا سا اگر آپ سٹیٹمنٹس دیکھیں بھارت کی طرف سے جو آ رہے ہیں اس میں اب وہ پاکستان کے جو جوہری اثاثے ہیں ان کے بارے میں اب اس نے ایک نیا ڈیمانڈ کر دی ہے کہ جی اقوام متحدہ کے زیر نگرانی جو ان کا جوہری نگراں ادارہ ہے اس کے انڈر کر دیے جائیں. پاکستان نے بھی پھر obviously اب ہمیں جواب تو اس کا دینا تھا، ہم نے ان سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ان کی بھی جو اب جوہری مواد کی چوری کی تحقیقات ہیں وہ بھی ہونی چاہیے. کتنا آسانی سے وہ مواد چوری ہو جاتا ہے آن اینڈ آف. سر آپ کے خیال میں یہ جو سیز فائر والی بات تھی ہے تھوڑا سا پولیٹیکل ایسپیکٹ بھی، لیکن آپ کی کیا رائے کہ سیز فائر وقتی طور پر وہ اپنی فیس سیونگ کرنا چاہ رہے تھے اور اسی ڈگر کے اوپر واپس آ گئے ہیں، یا یہ جو ڈیمانڈز رکھ رہے ہیں اقوام متحدہ کو بیچ میں لا کر اس پوری سچویشن کے، وہ ٹائم گین کرنا چاہتے ہیں دوبارہ کسی فردر اٹیک کے لیے؟ جی دیکھیں، جو کچھ ہوا تو اس پہ ان کی ایک قسم کی ان کو ایک زخم تو لگا ہے. آنے والے دنوں میں بہت احتیاط کرنی پڑے گی، کیونکہ اب ٹینشن والا ایسپیکٹ جو ہے وہ کافی عرصے تک چلے گا. نو وار نو پیس کی جگہ مور وار اور لیس پیس والا ایک ایٹماسفیئر رہے گا. بیکاز یہاں پہ وہ چاہیں گے کہ کوئی ایسی چیز ضرور کریں کہ جس سے پاکستان کو ہیوملیٹ کر سکے، چاہے وہ ڈپلومیسی میں کریں، چاہے وہ ہمارے اکانومی والے فیلڈ میں کریں، یا موسٹ لائکلی ملٹری والے ایسپیکٹ پہ کریں. اور جہاں تک نیوکلیر کا تعلق ہے، دیکھیں وہ اس کے اوپر تو ان کی نظر بہت عرصے سے ہے. صرف ان کی نظر نہیں ہے، بہت سارے اور ممالک ہیں جن کی بھی پاکستان کے جوہری اثاثوں کے اوپر ایک نظر موجود ہے. تو اس معاملے میں ہمیں بہت احتیاط کرنی پڑے گی، کیونکہ اب یہ لوگ اس اسکور کو سیٹل کرنا چاہیں گے تھرو ادر ایسپیکٹس اینڈ تھرو ادر مینز آف نیشنل سیکورٹی، جو میں نے آپ سے بھی جن کا ذکر کیا ہے. اور آف کورس انفارمیشن ڈومین میں بھی یہ اپنے نیریٹو کو مضبوط کرنا چاہیں گے، اور یہ بھی کوشش کریں گے کہ دنیا کے جو بڑے ممالک ہیں اس میں وہ ان کی حمایت کریں، اور کسی طرح سے ہمیں وہ کوئی نقصان پہنچا سکے ان 2-3 ایریاز میں جن میں ڈپلومیسی آتی ہے، انفارمیشن آپریشنز آتا ہے، ملٹری والا ایسپیکٹ ہے اور اکانومی والا ایسپیکٹ ہے. اور آف کورس ہمارا جو نیوکلیر والا ایلیمنٹ ہے اس کو زیادہ یہ چاہیں گے کسی طرح سے ایکسپوز کریں، یا اس کو ٹیررزم کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں جو یہ پچھلے کئی سالوں سے کر رہے ہیں. پلس ہمیں انٹرنل سیکیورٹی پہ بھی ایک توجہ دینی پڑے گی کہ ان کے جو کرونیز ہیں اور ان کو جن کو یہ سپورٹ کرتے رہے اور بیٹ کرتے رہے ہمارے ویسٹرن بارڈرز پہ، اس لحاظ سے بھی ہمیں احتیاط کرنی پڑے گی. تو یہ آنے والے دنوں میں ہمیں ایک بڑا اپنے امپورٹنٹ مورچے جو ہے پوائنٹ وہ سر، میں چھوڑنے اسی نہیں پہ آپ چاہیے. سے تھوڑا سا جاننا چاہ رہی تھی کہ یہ جو بلوچستان والا ایسپیکٹ ہے آپ کے خیال میں، اب اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ اس میں بھارت کی مداخلت موجود ہے، لیکن شاید پہلے ہم اتنا ووکل ہو کر بات نہیں کر رہے تھے. سر یہ کتنا ضروری ہے کہ ہم اب اس کے اوپر، جس طرح ڈی جی ایم اوز کی ایک میٹنگ ہو چکی ہے، ویسے تو وہ ٹیلی فونک گفتگو ہے مختصر سی جو ہوئی ہے، لیکن اب اگر پاکستان انٹرنیشنلی اس ایشو کو ٹیک اپ کرتا ہے، کتنا ضروری ہے ثبوتوں کے ساتھ پاکستان یہ جو بھارت کا چہرہ ہے بے نقاب کرے؟ کیونکہ دیکھیں ٹیررزم کے نام کے اوپر وہ ہمیں بدنام کر رہا ہے، جبکہ ایکچولی ٹیررزم میں وہ خود انوالو ہے. پاکستان سر بڑا ایک مطلب نپے تلے انداز میں بات کر رہا تھا. کتنا ضروری ہے کہ ہم اب کھل کر بات کریں ان تمام چیزوں پر؟ بہت ضروری ہے سنا. اس وقت آپ سمجھیں کہ دیکھیں انہوں نے ایک ریزولوشن بھی پاس کی ہے اپنی نیشنل سیکیورٹی کی. جب انہوں نے میٹنگ کی تو انہوں نے یہ ری افرم کیا کہ اینی ٹیررزم آن دیئر بارڈر ول بی ٹریٹڈ، اور اس کو ہم ایکٹ آف وار سمجھیں گے. یہ بڑی ایک ڈینجرس چیز ہے جس کو ہمیں دیکھنا چاہیے، اور ہمیں ٹوٹل اب جو ہے وہ ایک اوفینسو والا ایلیمنٹ، اوفینسو والا مائنڈ سیٹ رکھنا چاہیے. پاکستان ہمیشہ سے ایک پاکستان کی پالیسی پہلے رہی تھی، اور اس میں ملٹری کے لحاظ سے بھی ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ اوفینسو مائنڈ سیٹ کے ساتھ رہیں، اور یہ نہ ہو کہ دشمن پری ایمپٹ کر جائے اور زیادہ نقصان کر جائے، اور ہم ہمیشہ ڈیفینسو والے اور ایک میچور نیشن کے طور پہ اپنے آپ کو دکھاتے رہیں. تو اب جو انہوں نے جو حرکت بھی کی اس دفعہ، جو کہ بہت اگریسو تھی اگینسٹ نیوکلیر نیبر، اور اتنا زیادہ اٹا، اور ہمیں کوشش کرنی پڑے گی کہ جو ہم نے گینز حاصل کیے ہیں اس وار کی وجہ سے اس کو ٹرانسلیٹ کریں انٹو آر وکٹری آن ادر فرنٹس آلسو، جس میں جب ہم ٹیبل پہ بیٹھیں تو ہم ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بیٹھیں جو کہ اس وقت ہماری ہے، انٹرنیشنلی بھی ڈپلومیٹکلی بھی، اور ہم ان گینز کو ٹرانسلیٹ کریں انٹو اچیونگ اکنامک بینیفٹس، ڈپلومیٹک بینیفٹس، اور ان بینیفٹس کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ جو یہ ہر دوسرے وقت
ہماری سرحدوں کے اوپر یہ ٹیررزم والا ایلیمنٹ خود کرتے ہیں اور سٹیج مینج ہوتا ہے، اس چیز کو بھی ہم ٹیبل پہ رکھیں. یہ جو واٹر پالیسی پہ انہوں نے ایک ٹیررزم شروع کیا اور اس کو ویپنائز کرنے کی کوشش کی ہے، اس پہ بھی ہم پوزیشن آف اسٹرینتھ سے آئیں اور اس کو ریزالو کریں. کشمیر ایشو کو ٹیبل پہ رکھیں. تو یہ وہ 4-5 برننگ ایشوز ہیں جس کی ایڈوانٹیج ہمیں لینی چاہیے اپنی پریزنٹ پوزیشن آف اسٹرینتھ. بہت بہت شکریہ. ایئر مارشل ریٹائر عامر مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یقیناً پاکستان خطے میں ایک نئی ابھرتی ہوئی طاقت کے طور پر تو سامنے آ رہا ہے، لیکن طاقت کے توازن کو اگر برقرار رکھنا ہے تو پڑوسی ممالک کے سامنے بھی اس چیز کو کلیئر رکھنا ہوگا کہ کس حد تک پاکستان کی جو ریڈ لائنز ہیں ان کو کراس کرنے کی اجازت کسی بھی پڑوسی ملک کو نہیں دی جائے گی. لیکن یہ بھی سامنے رکھنا ہوگا کہ ان پالیسیز کو بین الاقوامی سطح کے اوپر کس حد تک اجاگر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ بین الاقوامی برادری بھی ان تمام ایشوز میں پاکستان کے ساتھ کھڑی ہو. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.